बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़्ना इज़ा शि'ता सहलन। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा अंतजअल क़ुरआन रबिया क़ुलूबिना व जलाअ हुज़्निना व ज़हबा हम्मिना। आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए देखते हैं सूरह माइदा आयत नंबर 89 से। ये जो 88 थी, थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा देखते हैं। वकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यिबन, कि अल्लाह ताला ने जो तुम्हारे लिए हलाल चीजें भेजी हैं वो तुम्हें खाने को दिया है। अल्लाह ने जो हलाल रिस्क तुम्हें खाने को दिया है इसे खाओ। अब ये देखिए कि हलाल चीजें, अल्लाह ताला ने कितनी ज्यादा हलाल चीजें हमारे लिए, हराम तो कुछ ही चीजें हैं ना, आगे जिसका जिक्र आएगा कि जैसे लिमिटेड चीजें हैं जो हराम की गई हैं हमारे ऊपर, लेकिन बहुत सारी लंबी एक लिस्ट है जो हमारे लिए हलाल है। तो वो सारी चीजें छोड़कर इंसान हराम की तरफ भागता है। अब जैसे कि एक देखें, अगर आप फॉर एग्जाम्पल देखें कि पीने की मशरूबात जो अगर देखें, ड्रिंक्स अगर देखें तो कितने ड्रिंक्स हैं हमारे लिए हलाल। शरबत है बहुत सारी किस्म के, और लस्सी है, दूध है, शहद है, इतनी सारी चीजें हैं पीने की। लेकिन इतनी सारी चीजों को छोड़कर इंसान किसकी तरफ भागता है? उसको अगर लत लग जाए शराब की तो वो शराब की तरफ दौड़ता है, बार बार दौड़ दौड़ के उस तरफ जाता है, उसको एडिक्शन हो जाता है ना उस चीज का। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो हलाल चीजें हमने तुम्हें दी हैं वो खाओ। अब इसी तरीके से शराब है, दूसरी चीजें ड्रग्स है, दूसरी चीजें क्या है आजकल जो जेंट्स खाते हैं, गुटखा है और पान है, और ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारी सेहत के लिए भी खराब है। हराम क्यों किया अल्लाह ताला ने? हराम करने में भी मकसद ये है कि हमारी सेहत खराब ना हो जाए, उसमें भी हमारा ही फायदा है। अगर हम सोचें, अगर शराब देखिए कि इंसान को एक स्लो पॉइजन है शराब, इसलिए मना किया गया है ना, वरना तो अल्लाह ताला को क्या पड़ी थी मना करने की? वो भी हमारी ही इसमें फायदा देखा गया इसमें, कि हमारे लिए क्या फायदे की चीज है। आजकल देखिए कि जो जो हराम चीजें हैं उसका अगर साइंस ने जो बताया है आज हमें, तो आज हमें पता चल रहा है कि वो सारी चीजें हमारी जिस्मानी सेहत के लिए कितनी ज्यादा मुज़िर है, कितनी ज्यादा तकलीफ देह है। तो ये सारी चीजें हमें पता नहीं थी ना पहले। अब कुरान ने बताया तो इंसान ने उसको थोड़ा सा फॉर ग्रांटेड ले लिया, लेकिन जब उसको साइंस ने बताया कि इससे ये और ये और ये बीमारियां होती है, तो इंसान जब उसको छोड़ने के लिए बैठ गया। तो देखिए कि इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कुल्लू कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु, खाओ तुम वो सारी चीजें जो अल्लाह ताला ने तुम्हें हलाल की है, और तैयब चीजें, पाकीज़ा चीजें। अब पाक चीजें क्या है? एक तो देखिए कि अब चिकन है, चिकन का सालन है समझ लीजिए, अब वो हलाल भी है। और अब ताजा है तो वो तैयब भी है। अब वो सड़ जाए तो वो तैयब नहीं है, फिर वो नापाक हो गया, खराब हो गया। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें, हलाल रिस्क है। अब ये चीजें कि अच्छे तरीके से कमाई जा रही है, गलत तरीके से कमाई जा रही है, हराम तरीकों से चीजें, पैसा कमाया जा रहा है। बस ये है कि पैसा आए हमारे पास, हमारा स्टेटस बन जाए, हमारे बड़े बड़े बंगले बन जाए। ये नहीं देखा जा रहा कि पैसा आ कहाँ से रहा है, हलाल है या हराम है। तो ये सबसे ज्यादा अहम चीज है कि अगर हम कोई आयत पर से गुजर रहे हैं तो हम जल्दी जल्दी अपने अपने गिरहबान में झांकें कि कहाँ से हमारे पास पैसा आ रहा है। कहीं ये तो नहीं है कि बीवियों के, बच्चों के स्टेटस को बढ़ाने के लिए, उनके ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए घर का जो मर्द है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हराम कमाई इसमें शामिल हो रही है। अगर 10%, 90% वो अगर मेहनत कर रहा है, 10% भी अगर उसमें शामिल हो रही है, तो वो हमारे लिए जहर है। अगर आपको कहा जाएगा कि देखिए एक ग्लास में जूस तो है, लेकिन इसमें सिर्फ 2% जहर है, आप पियेंगे? आप कहेंगे नहीं नहीं भाई मैं तो नहीं पीऊंगी, 2% भी जहर है तो मेरे लिए तो नुकसानदेह हो जाएगा, पता नहीं मुझे क्या हो जाएगा। तो लेकिन हमारे पास अगर थोड़ी सी कमाई इसमें शामिल हो गई, तो हम ये कैसे सोचते हैं कि नहीं चलो कुछ नहीं होता, इतनी तो मेहनत कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा उसमें ले ली रिश्वत, दे दी रिश्वत तो क्या होगा। तो हम ये क्यों सोचते हैं? हम वैसे तो अगर देखभाल के देखते भालते हमको अगर जहर पीने के लिए कहा जाए तो हम तो नहीं पियेंगे। तो ठीक उसी तरीके से हलाल चीजों के पीछे जाना है, हराम से बचना है। तैयब और पाक और नापाक कौन कौन सी चीजें हैं, इसका इसका हमें अंदाजा होना चाहिए कि क्या क्या चीजें पाक हैं, क्या क्या चीजें पाकीज़ा हैं।
اب دیکھیے کہ ایک لمبی لسٹ ہے، ویجیٹیبلس کی دیکھ لیجئے، فروٹس کی دیکھ لیجئے، کھانے اور پینے کے اتنے ویرائٹیز ہیں آج کل کے زمانے میں، کہ پہلے کے زمانے میں تو ہماری سوچ سے بالاتر تھے یہ ساری چیزیں، کہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ کھانے پینے کی اتنی ساری ویرائٹیز آج کل آ گئی ہیں۔ تو اتنی ساری حلال چیزیں چھوڑ کر انسان حرام کے پیچھے بھاگے، کیا یہ صحیح ہے؟ تو پھر ہم کیا اللہ کو جواب دیں گے پھر؟ تو یہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے واتقوا اللہ، اور جس کے اندر تقوی ہوگا تو پھر وہ کیا کرے گا؟ ہر نوالے کے بارے میں سوچے گا کہ کیا یہ حرام ہے، کیا یہ حلال ہے، کیا اب جیسے کہ ہم کو پتہ ہے کہ یہ حرام چیز ہے تو ہمارا ایک کام کیا ہے؟ فوراً اس لقمے کو ہم نکال دیں۔ کئی صحابہ کسی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو جب پتا چلا کہ حرام کا لقمہ ہے تو انہوں نے حلق میں انگلی ڈال کر انہوں نے خے کر دی تھی کہ یہ اس طریقے کی چیز نہیں کھانی چاہیے ہمیں، کہ کسی کی غلط چیز اگر ہے، اگر معلوم پڑ گیا تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے الذی انتم بہ مومنون، اگر تم تقوی والے ہو اور اگر تم ایمان والے ہو، جس پر اللہ پر تم اگر ڈرتے رہتے ہو اور جس پر تم ایمان رکھتے ہو، تو پھر تمہیں یہ نہیں کہ تم حلال اور حرام کی تمیز ہی نہ کرو۔ تو حلال اور حرام بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ ساری چیزیں، اور آج جو مرد جو حرام طریقے سے پیسہ کمانے نکل گیا ہے، وہ کس وجہ سے؟ گھر کے اخراجات پورے کرنے کی وجہ سے۔ گھر میں لوگوں کو ایک اسٹیٹس بھری زندگی چاہیے، بچوں کو اچھے سے اچھے برانڈز کے ہی کپڑے چاہیے، برانڈز کے بیگز چاہیے، برانڈز کے چپلیں چاہیے، برانڈز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ آج ہماری نوجوان نسل 90% نسل ایسی ہے جو برانڈز کے پیچھے بھاگتی ہے، وہ یہ نہیں سوچتی کہ کتنا مہنگا ہے، اور ہم کو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا، ہم کو بس منگانا ہے یہ ساری چیزیں۔ باپ چاہے کہیں سے بھی پیسہ لائے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ ہماری اب جو بہنیں جو قرآن سے جڑ گئی ہیں، تو ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اپنے بچوں کے مائنڈز کو ایسے سیٹ کریں کہ نہیں، ہمارے پاس کم چیز آئے، نو برانڈ کی اگر نہ بھی ہو تو چلے گا، لیکن ہمارا باپ جو ہے، ہمارا شوہر جو ہے، وہ کم سے کم پیسہ کما کے لائے لیکن وہ حلال ہو، زیادہ نہیں چاہیے جو حرام کا ہو۔ حرام کا ہے تو زیادہ ملے گا، آف کورس زیادہ ملے گا، حلال کا جو ہے وہ ذرا لمیٹڈ رہے گا، اس میں آپ کی ذرا ہائی لیول کی خواہشات نہیں پوری ہوں گی اس میں نا آپ کی۔ تو یہ کوشش ضروری ہے کہ کلو وشربو میں، پھر اس میں بھی کیا ہے، کھانے اور پینے میں بھی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم کھا رہے ہیں، کتنی ہم چیزیں پاکیزہ ہیں ہمارے پاس۔ آج ضرور اس بات کو چیک کریں کہ کیا کیا چیزیں حلال ہیں اور کیا کیا چیزیں طیب ہیں، کہ جو ہمیں کھانا چاہیے اور جو ہم نہیں کھاتے۔ کتنی ایسی چیزیں جو ہمارے لیے طاقت کی ہیں، وہ ہم چھوڑ کر تو بیکار چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ یہ چیزیں کھا رہے ہیں، وہ چیزیں کھا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں کہ یہ ساری چیزوں کی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو منع کر دیا یہ ساری چیزوں سے۔ حرام اور طیب چیزیں کھانے کے لیے کہا گیا ہے، حلال چیزیں کھانے کے لیے کہا گیا ہے، اور ناپاک چیزوں سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے۔ چلیے آگے نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغوی، اللہ تعالیٰ نہیں پکڑ کرے گا تمہاری لغو خصموں پر، باللغوی فی ایمانکم، تمہاری لغو خصموں پر اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ نہیں کرے گا۔ اب یہاں پر لغو خصمیں کون کون سی ہے؟ تمہاری لغو خصموں پر وہ تمہاری پکڑ نہیں کرے گا، مواخذہ کرنا مطلب پکڑ کرنا، ولیکن یؤاخذکم، اور لیکن وہ تمہارا مواخذہ کرے گا، تمہاری پکڑ کرے گا، بما عقدتم، اس پر جو تم نے مضبوط باندھ لی، پکا ارادہ کر لیا، ایمانہ خصموں میں، فکفارتہ، تو اس کا کفارہ ہے، اطعام عشرتی مساکین، کھانا کھلانا ہے 10 مسکینوں کو، من اوسطی، اوسط درجے کا، ما تطعمون، جو تم کھاتے، تو تم کھلاتے ہو یا جو تم کھاتے ہو، اہلیکم، اپنے اہل وعیال کو جو تم کھلاتے ہو اسی طریقے کا کھانا کھلانا ہے، او کسوتہم، یا انہیں کپڑے پہنانا ہے، او تحریر رقبت، یا پھر آزاد کرنا ہے ایک گردن کا، فمن لم یجد فصیام، پھر جو کوئی نہ پائے یہ ساری چیزیں، فصیام، تو روزے رکھنا ہے، ثلاثتی ایام، 3 دن کے، ذالک کفارۃ، یہ کفارہ ہے، ایمانکم، تمہاری خصموں کا، وَإِذَا حَلَفْتُمْ، جب تم قسم کھا بیٹھو، وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اور تم حفاظت کرو اپنی قسموں کی، کذالک، اسی طرح، یبینُ، بیان کرتا ہے اللہ لکم، تمہارے لیے، آیات ہی، اپنی آیتیں،
लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करो। अब यहाँ पर देखिए कसम का कफ़ारा बताया जा रहा है। एक तो अपनी खस्मों की हिफाजत करने के लिए कहा जा रहा है। लघु खस्मों से मुराद ऐसी खस्में हैं जो इंसान तकिए कलाम के तौर पर नियत से नहीं कहता, बल्कि तकिए कलाम होता है, उसके टिप ऑफ द टंग होता है। अब जैसे देखिए कि सऊदी अरबिया में सब सऊदीज जितने होते हैं उनको वल्लाह बोलने की आदत होती है, कि वल्लाह, वल्लाही, वल्लाही, वल्लाही का मतलब ये है कि अल्लाह की कसम। लेकिन उनका इंटेंशन अल्लाह की कसम खाने का नहीं होता, लेकिन एक तो उनके बात करने का अंदाज ही इस तरीके का होता है। तो ये इस तरीके की जब खस्में हैं, जब वो खा ले तो उसका पकड़ नहीं होगी। और जब उसमें ये है कि अगर किसी ने खास तौर से कि नहीं अब मैं इस बात की कसम खाता हूँ, किसी ने कसम खाना हो तो अल्लाह की कसम खाए, वरना चुप रहे। अब बहुत ही ज्यादा अगर जरूरत पड़ जा रही है कसम खाने की, तो कसम किसकी खाना है? सिर्फ अल्लाह की कसम। और वो भी बात बात पे नहीं, छोटी छोटी बातों पे नहीं, कि छोटी घर में दिन भर 1000 बातें होती है और 1000 बातों पर आप अल्लाह की कसम खा रहे हैं, ये भी गलत बात है कि छोटी छोटी चीजों पर कसम नहीं खाना है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाई, इसने शिर्क किया। हमारे पास आजकल आजकल तो नहीं, बहुत पहले से ही, कि तकरीबन सब लोगों के घरों में ये रिवाज होता है कि माँ की कसम, बाप की कसम, बहन की कसम, भाई की कसम, इस तरीके से होता है ना। खस्में खाते हैं, बच्चों की खस्में खा लेते हैं, कहीं कोई कुरान बार बार उठाया जाता है, कुरान की खस्में खाई जाती हैं। तो ये सारी चीजें गलत हैं। ये अगर कोई कसम खा रहा है तो इसका मतलब इसने भी शिर्क किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना अपने बापों की कसम खाओ, ना माओ की, और ना शरीकों की, और अल्लाह की कसम भी इस वक्त खाओ जब तुम सच्चे हो, और जब बहुत ज्यादा जरूरत की बात होगी तभी अल्लाह की कसम खाई जा सकती है। तो इसमें भी क्या बता दिया गया कि जो पकड़ किसकी होगी? जो इंसान ने सोच समझ कर कसम खाई है, कि उसमें ऐसे नहीं है कि चलो ठीक है आज खा ली कसम, कल तोड़ दी, नहीं नहीं चलो मैं ऐसे ही बोल रही थी, मैं मजाक से बोल रही थी। नहीं, बल्कि कोई चीज अगर ऐसी कसम खा रहे हैं आप, पूरे इंटेंशन से बोल रहे, दिल के इरादे से कसम खा रहे हैं, तो फिर क्या होगी? उसकी पकड़ होगी। अगर ऐसी कोई कसम खा ली है तो फिर उसको अगर तोड़ना चाहते हैं तो फिर उसका कफारा क्या है? सबसे पहले तो खाना खिलाना है। जो ऐसी कसम तोड़ने का कफारा क्या है? पहले तो 10 मिस्किन को खाना, औसत दर्जे का खाना। यानी कि ऐसा नहीं है कि हम तो खा रहे हैं चिकन, मटन, बीफ हम लोग खा रहे हैं, और हम खाना देने के टाइम क्या दे रहे हैं? दाल दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं लोगों को। नहीं, बल्कि जो हम खाते हैं, जो हमारे घर वालों को हम खिलाते हैं, वो खाना देना है, 10 मिस्किन को खाना खिलाना है। अब सबसे पहले क्या है कि 10 मिस्किन को खाना खिलाना है। और अगर आप 10 मिस्किन को खाना नहीं खिला सक रहे, तो फिर उसके बाद क्या है? या फिर उनको कपड़े पहनाना है, या फिर एक गुलाम आजाद करना है। अब पहले के जमाने में तो बहुत आसान था गुलाम आजाद करना, अब तो हमारे पास नहीं है गुलाम आजाद करना। तो यहाँ पर अब उसके बाद ये तीनों चीजें अवेलेबल नहीं है, तो फिर जिससे ये सारी चीजें मैसर ना हो, तो फिर वो क्या करे? 3 दिन के रोजे रखे। ये तुम्हारी खस्मों का कफारा है, जब तुम कसम उठाकर तोड़ दो। अब कभी कभी इंसान गुस्से में आकर कोई ऐसी कसम खा लेता है कि उसको तोड़ना बहुत जरूरी हो जाता, कि अब जैसे कि मैं मेरी बहन से मैं कभी जिंदगी में बात नहीं करूंगी, अब ये कसम खा ली, अल्लाह की कसम उठा ली, ये कसम खा ली, पक्की कसम खा ली। अब ये तो पॉसिबल नहीं है ना, ये तो इसमें तो इंसान गुनाह में पड़ जाएगा। अगर वो जिंदगी भर अपनी बहन से या अपने भाई से बात ना करने की कसम खा ले, तो फिर क्या होगा? वो तो गुनाह में पड़ जाएगा फिर। अब वो गुनाह से बचने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? कसम तोड़ना पड़ेगा। कोई कहे कि मैं अपनी बीवी से बात नहीं करूंगा, बहुत नाराजगी हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, और शौहर से बात नहीं करूंगी, या फिर इस तरीके से कोई कसम खा ले इंसान, तब ये कसम तोड़ना तो बहुत जरूरी है। तो ये कसम का कफारा अदा कर दे और फिर कसम तोड़ ले। कोई ऐसी चीज जैसे कि नेकी करने की अब इंसान सोचता है कि मैं इतनी ही नेकियां हमेशा करती रहती हूँ, और देखो मुझे मुझे उसका बदला कैसे मिलता है। अब तो मैं कसम खाती हूँ कि अब मैं किसी के साथ नेकी नहीं करूँ। तो ये क्या है? गलत कसम है। तो ऐसी कस्में अगर खा लेता है इंसान, तो फिर उसको क्या करना है? उसकी कस्मों को तोड़ देना है, और ऐसी तोड़ तोड़ के फिर कस्मों का कफारा अदा कर देना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम किसी काम की करने की कसम खा लो, फिर वो किसी और काम में बेहतरी समझो, तो अपनी कसम का कफारा अदा कर दो और वो काम करो जो बेहतर है। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, कि अब अगर किसी ने ये कसम खा ली कि मैं अपने भाई से या अपनी बहन से बात नहीं करूंगी, उससे बेहतर क्या है कि उससे बात कर लो, उससे अपने रिश्तों रिश्तों को ठीक ठाक कर लो। तो उसके लिए हम क्या करें?
توڑ دیں قسم کہ کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ رشتوں کو توڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے۔ تو یہاں پر پتہ چل رہا ہے اب یہ اہل عرب میں بھی کیا تھا، اہل عرب میں بات بات پر قسمیں کھانے کا رواج تھا، اور ان میں سے زیادہ تر قسمیں تو صرف محض تکیے کلام پر ہوا کرتی تھی، یا پھر کلام میں حسن پیدا کرنے کے لیے، خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے۔ تو ایسی ہی قسموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے لغو کا لفظ استعمال کیا ہے، جن کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اور وہ قسمیں جو دل کے ارادے سے کی جائیں، اٹھائی جائیں قسم، تو ان کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو کسی درست بات پر اٹھائی جائے اور ان کا تعلق مستقبل سے ہو، تو انہیں قسم کے مطابق پورا بھی کر دیا جائے، ایسی قسموں پر کفارہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوسری وہ قسم جس کا تعلق مستقبل سے ہو اور جس کام پر قسم اٹھائی گئی ہو وہ ممنوع تو نہ تھا، مگر اس کام پر قسم نہ اٹھانا ہی بہتر تھا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ شہد نہ پینے پر قسم اٹھا لی۔ ہم نے پڑھا تھا نا سورہ تحریم میں، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آگے 30 پارے میں 29 پارے میں۔ تو یہ دیکھیے انہوں نے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا قسم اٹھا لی تھی کہ آئندہ میں کبھی شہد نہیں پیوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر تنبیہ فرمائی سورہ تحریم میں کہ کسی صحابی نے ایک مرغی کو غلاظت میں چونچ مارتے دیکھ لیا تھا، تو کیا کہا، آئندہ مرغی نہ کھانے کی میں نے بھی قسم کھا لی۔ انہوں نے کیا کیا کہ دیکھا کہ یہ مرغی تو بڑی گندی ہے، تو یہ میں کبھی زندگی میں مرغی نہیں کھاؤں گا۔ تو ایسی قسموں کو بھی توڑ کر ان کا کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ اب یہ قسمیں اور ان کا کفارہ میں کیا ہے کہ کفارے کا لغوی معنی کیا ہے، وہ نیکی کا کام کرنا جو کسی پہلے سے کیے ہوئے برے کام کا عوض بن جائے، اس کو ڈھانپ دے یا ختم کر دے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک طرف سے ایک آسانی سمجھ لیجئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گفٹ سمجھ لیجئے کہ انسان کوئی غلط قسم کھا لے۔ اب یہ دیکھیے کہ اگر کبھی اللہ تعالیٰ اس کا کفارہ رکھتا ہی نہیں تھا تو ہمارے پاس کیا آپشن ہوتا تھا، صرف گناہ ہی ملتا تھا ہم کو، کہ ہم نے کوئی غلط کام کر لیا، اب ہم نے قسم کھا لی تو اب ہم کو یا تو ہم نے پوری ہی کرنا ہے اس کو، اگر ہم توڑتے ہیں تو ہم گناہگار ہوتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کہ ہمارے لیے کتنی فلیکسیبلٹی رکھ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو توڑنے کا کفارہ بھی ہمیں دے دیا، کیا تاکہ ہمارے یہیں پر کلیئر ہو جائے حساب کتاب، ہمارا گناہ ہماری لسٹ میں نہ باقی رہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے لیے ایک نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں بھی رکھ دی، کفارے بھی رکھ دی کچھ چیزوں کے، کہ اگر یہ ٹوٹ جائے، یہ ہو جائے تو اس کے بدلے یہ کر لو، تو پھر تمہاری گناہ تم کو نہیں ملے گا۔ تو یہاں پر بتائیے جیسے کہ قتل کا ہے، قتل خطا کا کفارہ ہے، زہار کا کفارہ ہے۔ ہم نے آگے زہار کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا، آپ نے اگر دور قرآن میں جو بہنیں موجود ہوں گی تو انہوں نے دیکھا۔ احرام کی حالت میں شکار کرنے کا کفارہ ہے، پھر احرام کی حالت میں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا کفارہ ہے، فرضی روزے توڑنے کا کفارہ ہے، قسم توڑنے کا کفارہ ہے، کسی کو زخمی کرنے کا کفارہ ہے وغیرہ۔ ان ساری چیزوں کی جیسے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ساری چیزیں بھی بتا دی کہ یہ ساری چیزیں اگر تم سے غلطی سے سرزد ہو جائے تو پھر اس کا کفارہ ادا کر دو اور پھر اپنے گناہوں کو دھو لو۔ اب یہ اسی طریقے سے دیکھیے کہ ہمارے لیے گناہ دھونے کا بھی موقع مل گیا نا۔ اگر ہمارے پاس موقع نہیں ہوتا تو ہمارے گناہ تو ہمارے ساتھ ہی چپک کے ہمارے ساتھ جاتے خبر میں۔ تو یہ بھی ہمارے لیے بہت اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہمارے لیے وہ بنا دی کہ چلو ٹھیک ہے۔ لیکن اب یہ بھی نہیں ہے کہ انسان بار بار قسمیں کھاتا رہے، بار بار توڑتا رہے، چلو ٹھیک ہے روزے رکھ لیں گے، چلو ٹھیک ہے روزے رکھ لیں گے، اور سب سے زیادہ انسان کو لگتا ہے چلو روزے ہی رکھ لو، کہاں 10 مسکین کو کھانا کھلاؤ، کہاں کپڑے پہناؤ، اتنا مشکل ہے، غلام آزاد کرو، اس سے تو آسان ہے کہ روزے رکھ لو۔ نہیں، روزے رکھنے کا سب سے لاسٹ میں آیا ہے کہ اگر میسر ہی نہ ہو، اب کبھی کبھی ہے آپ ایسی کنٹری میں رہ رہے ہیں، امریکہ میں ہے، سعودی عربیہ میں ہے، جہاں پہ آپ کو 10 مسکین نہیں نظر آ رہے کھانا کھلانے کے لیے، یا آپ کو کوئی ایسے لوگ نہیں نظر آ رہے جن کو آپ کپڑے بنا کے دے سکیں۔ اب کپڑے بنانے میں بھی کیا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں کہ چلو سستی والی چیز دے دیں، جیسے ہم پہنتے ہیں، جیسے ہم کھاتے ہیں وہی چیزیں اس میں کفارے میں دی جائیں گی۔ یہ بھی انسان کو سوچنا ہے۔ پھر ایسے لوگ اگر آپ کو نہیں مل رہے ہیں تو پھر وہاں پر روزے رکھ لینا۔ لیکن اگر ہمارے آس پاس ایسے لوگ ہیں تو سب سے پہلے ہم کس پر جائیں گے؟ 10 مسکین کو کھانا کھلانے پر، پھر ان کو کپڑے پہنانے پر، یا پھر غلام آزاد کرنے کے لیے، کہ پہلے کے زمانے میں تو غلام کی تھی، آج کے زمانے میں اس کی دوسری ترکیب یہ ہے کہ کسی کے اوپر اگر کوئی قیدی ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کے اوپر اننیسیسری سزائیں ان کے اوپر ڈال دی گئی ہیں اور وہ بیچارے بنا کسی ریزن کے قید میں ہے بند، اور ان کے اوپر کچھ پیسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ پیسے اتنے بھر دیے جائیں تو ان کو پھر وہ
گورنمنٹ ان کو چھوڑ دیتی ہے. تو ایسی جگہ پہ بھی انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی علماء کا ہے کہ وہاں پر بھی دے سکتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں اگر نہیں ہے تو پھر اس کے بعد 3 روزے رکھنا. اب اس کے لیے انسان یہ نہ کرے. بہت سارے لوگوں کو عادت ہوتی ہے بات بات پر قسمیں کھاتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ جو بار بار قسمیں کھاتا ہے نا اس کو جھوٹوں کی لسٹ میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ قسم کھانے کی ضرورت کس کو پیش آتی ہے؟ جو اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنا چاہتا ہے. اگر آپ سچے ہیں، اگر لوگ آپ کو سچا سمجھتے ہیں، آپ اگر سچے ہیں بار بار، آپ کا امیج ایسی بنی ہوئی ہے، آپ کا نیچر ایسا ہے، آپ کا اخلاق ایسا ہے کہ آپ نے اگر ایک بات کہہ دی تو سامنے والے کہیں گے نہیں نہیں یہ انسان کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یہ انسان کبھی غلط بات نہیں کرتا، تو آپ کو قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اور جو جھوٹا ہوتا ہے نا اس کو بار بار قسم کھانے کی ضرورت پڑتی. اب دیکھیے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں نہیں قسم سے میں نے ایسے نہیں کیا، قسم سے نہیں کیا میں نے. میں وہاں پر اب بچے دیکھیے کہ کبھی کبھی بچے قسم کھاتے ہیں نماز، نہیں نہیں ہم نے نماز پڑھی تھی، نہیں آپ ایسے کریں، نہیں ویسے کریں. تو یہ کیا ہے؟ جو جھوٹ بات کرنے والے ہوتے ہیں نا بار بار، تو انہیں قسمیں کھا کر اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تاکہ وہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو سچا ثابت کریں. اپنی امیج پہلے ایسی بنانا چاہیے کہ ہم کو سچ ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، ہمیشہ سچ بولنے والے ہوں، ہمیں قسم کھانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. ایک تو یہ ہے. دوسرے یہ کہ کچھ کچھ چیزوں کی وجہ سے قسم کھانی پڑ جاتی ہے تو پھر وہ ایسی اگر قسم کھا لی ہے اور جو غلط قسمیں ہیں تو پھر اس میں پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ 3 روزے رکھے اور تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا کر اسے توڑ دو. اور بہتر یہی ہے کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو. اللہ تعالیٰ اس طرح سے تمہارے لیے اپنے احکام کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انما الخمر والمیسر والانصاب، اور یہ جو آستانے ہیں. اب یہاں پر دیکھیے خمر، خمر سے کیا مراد ہے؟ انما المیسر، اب یہاں پر خمر سے مراد کیا ہے؟ اس کو شراب ہم نہیں کہیں گے، اس کو ہم خمر سے مراد کیا کہیں گے؟ ایسی چیز جو انسان کی عقل کو ڈھانک دے، ڈھانکنے والی. خمر کا مطلب کیا ہے؟ ڈھانکنے والی. لیکن یہاں پر مراد کیا لی گئی ہے؟ شراب. یہاں پر خمر سے مراد کیا لی گئی ہے؟ شراب. والمیسری، میسرو اور جوا، والانصاب اور بت، والازلام اور فال نکالنے کے تیر، اور رجسن یہ ناپاک ہے، من عمل الشیطان شیطان کے عمل سے. فاجتنبوہ تو لہٰذا تم اس سے بچو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ. اب یہاں پر دیکھیے یہاں پر قسمیں بتا دی گئی ہیں کہ کیا کیا چیزیں ناپاکی کی چیزیں ہیں. جیسے اوپر بھی ذکر آ رہا تھا کہ طیب جو ہے، طیب اور حلال چیزوں کا جو ذکر آ رہا تھا، تو اب اس میں یہ حرام چیزیں کیا کیا ہے. سب سے پہلے اس میں شراب کی حرمت. شراب کی دیکھیے کہ ہم نے پہلے دیکھا کہ پہلے شراب کے لیے پہلے کیا الفاظ آئے تھے کہ وہ آپ سے سوال کر، سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا نا، یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں. پھر سورہ نساء کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، کہ یہ دیکھیے کہ آیا کہ آہستہ آہستہ فلیکسیبلی، ایسے نہیں کہہ دیا پہلی بار میں. کہ پہلے کے زمانے میں تو شراب بہت عام چیز تھی نا، کہ ان لوگوں کے تو بڑے بڑے بزنس ہوا کرتے تھے اس کے، اور ان کے پاس اس کے بغیر تو کوئی ان کی دعوتیں ہی نہیں ہوتی تھی کمپلیٹ کہ شراب کے بغیر. تو یہ ان کو کیسے، اب دیکھو آہستہ آہستہ یہ حرام اور ناپاک چیز، طیب تو نہیں ہے، ناپاک چیز ہے جو، تو اس سے کیسے دور کیا گیا؟ آہستہ آہستہ فلیکسیبلی. کہ اسی طرح اس سے ہم کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی کو جب ہم کوئی بات سکھانے چلے ہیں دین کی، تو ایک دم ہم یہ نہ سوچے کہ آج ہم نے کہا ہے تو وہ کل بالکل پوری طریقے سے بالکل سدھر جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو کہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ 4 وقت کی پڑھ لے، یا پھر 2 وقت کی پڑھنا سٹارٹ کر دے، یا صرف فرض پڑھنا سٹارٹ کر دے. تو ہم یہ نہ کہیں کہ اچھا یہ تو 2 ہی پڑھ رہا ہے، اچھا یہ تو فرض ہی پڑھ رہا ہے. نہیں، بلکہ ہم اس کو ٹائم دیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ فلیکسیبلی گریجولی وہ آہستہ آہستہ دین کی طرف آ جائیں. اب یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ آج ہم نے کوئی درس سنا اور کل ہم بالکل صاف ستھرے ہو کر بالکل ہم دیندار بن گئے، بلکہ ہمارے اندر چینجز آنے کے لیے بھی ٹائم لگتا ہے. انسان کو اپنے گناہ دھونے کے لیے ٹائم لگتا ہے، نیکیاں آگے ڈالنے کے لیے ٹائم لگتا ہے.
جیسے کہ آپ دیکھیے کہ ہماری جو پرانی بہنیں ہو گئی ہیں تو وہ ماشاءاللہ سے پرفیکٹ ہو گئی ہیں، ان کی کبھی ایک تہجد نہیں چھوٹتی ہوگی، کبھی ان کی کوئی اشراق نہیں چھوٹتی ہوگی، کبھی ان کا کوئی دن ایسا نہیں جاتا ہوگا کہ قرآن انہوں نے نہیں پڑھا، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اور پھر جو نئی بہنیں ہو سکتا ہے کہ ان کی کبھی چھوٹ بھی گئی تہجد، کبھی اشراق بھی چھوٹ گئی، کبھی قرآن پڑھنا بھی چھوٹ گیا، تو کیا ہے سلولی اینڈ گریجولی وہ آگے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو یہاں پر بھی کیا بتایا گیا ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے جب شراب کے بارے میں آئی تو سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے کیا نازل فرمائے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، کیا پڑھا تھا ہم نے کہ تم نماز کے قریب مت جاؤ۔ اس طریقے سے کیا ہوگا کہ اب نماز کو نہیں جانا پڑے گا، تو یہ تو بڑی بڑی بات ہو جائے گی نا کہ بھئی انسان نماز کو ہی نہ جائے، تو پھر انسان آہستہ آہستہ وہ سب چھوڑے گا۔ پھر اسی طریقے سے انما سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی، انما یرید الشیطان، یہ جو آیت ہم نے پڑھی تھی، تو یہ آہستہ 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 پھر آئے گا آگے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں اپنے احکامات فلیکسیبلی تھوڑے تھوڑے کر کے پھر بھیج دیے۔ اب یہاں پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اے ایمان والو، یہ شراب اور کیا ہے، یہ جوا اور شراب، یہ ساری چیزیں کیا ہے، عمل الشیطان، شیطان کے عمل ہے، سب گندے شیطانی کام ہے یہ، تو لہٰذا تم فاجتنبوہ، اس سے بچتے رہو۔ تو شراب کی حرمت آئی ہے یہاں پر، کہ یہاں پر بھی دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمر کو رسول اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر کھڑے ہو کر فرماتے ہوئے سنا، لوگوں شراب حرام ہوئی، شراب 5 چیزوں سے بنا کرتی ہے، انگور سے، کھجور سے، شہد سے، گیہوں سے اور جو سے، جس مشروب سے عقل میں فطور آ جائے وہ خمر یعنی کہ شراب ہے، یعنی کہ ایسی چیز جو عقل کو ڈھانپ دے، وہ ساری چیزیں پھر نشے کی چیزیں، یہاں پر نشہ آور چیز، شراب سے، خمر سے کیا مراد ہے، نشہ آور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں کہ جو انسان کی عقل کو ڈھانک دے۔ اب انسان جب شراب پی لیتا ہے تو اس کو نہیں پتا چلتا کہ بیوی کون ہے، بیٹی کون ہے، دوسری عورت کون ہے، وہ کسی کے بھی ساتھ کچھ بھی گناہ کر سکتا ہے کہ اس کے اس کا عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے نا، اس کو نہیں سمجھتا کہ وہ کہیں شراب پی کر نالی میں پڑا ہے، اس کو نہیں پتا چلتا کہ میں کہاں پڑا ہوں، روڈ پہ پڑا ہے، دھوپ میں پڑا ہے، کہیں اس کے کپڑے گندگی میں لت پت ہو گئے، کہیں پیشاب نکل گیا ہے، اس کو نہیں کچھ پتا۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، عقل کو ڈھانکنے والی۔ خمر کس سے ہے، ڈھانکنے والی۔ خمار بھی اسی سے نکلا ہے نا۔ خمار کس کو کہتے ہیں کہ جو ہمارا دوپٹہ ہوتا ہے وہ ڈھانکنے والی چیز ہے، سینے پر ڈھانکنے والی چیز ہے نا خمار، تو یہ بھی اسی سے ہے۔ یہاں پر خمر کیا ہے، انسان کی عقل کو ڈھانپنے والی چیز ہے، یعنی اس سے مراد یہاں پر شراب لی گئی ہے، اور اس کے بجائے بہت ساری چیزیں بھی ہو سکتی ہیں خمر میں کہ جو انسان کو نشہ دلا دیں، جیسے کہ اب آج کل اگر ہم دیکھیں تو گٹکا ہے، یا پھر اس کا ڈرگس کا ایڈکشن ہے، اور میں تو سمجھتی ہوں آج کل موبائل کا بھی ایڈکشن ایسا ہے کہ انسان کی عقل کو ڈھانک رہا ہے، کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ نماز کا ٹائم کب ہو رہا ہے، کہ قرآن ہمیں پڑھنا چاہیے، کہ پاگلوں کی طرح گھنٹوں رات بھر موبائلوں میں بیٹھے ہیں، اسپیشلی نوجوان نسلیں جو ہے تو رات بھر موبائلوں میں بیٹھے ہیں، ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہو رہا کہ ہم اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں خمر میں آئیں گی کہ جو انسان کی عقل کو ڈھانک دے، اس کو سمجھ ہی نہ آئے کہ رائٹ کیا ہے اور رانگ کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بتا دیا کہ شراب کی حرمت کا وقت کیا ہوا تھا، جب شراب کی حرمت آئی تو سیدنا انس فرماتے ہیں کہ میں ابو طلحہ کے گھر لوگوں کا ساقی بنا ہوا تھا۔ ساقی کس کو بولتے ہیں، جو شراب پلانے والا ہوتا ہے اس کو۔ ان دنوں شراب گندی کھجوروں کی ہی ہوتی تھی، اب ان لوگوں کے ٹائم کیا کرتے تھے، گندی کھجوروں کی شراب بناتے تھے۔ میں، ابو طلحہ، ابو عبیدہ، ابی بن کعب، ابو ایوب، یہ سارے لوگ اور اپنے چچاؤں اور کسی دوسرے صحابہ کرام کو کھڑا ہوا شراب پلا رہا تھا، اور میں ان سب میں سب سے چھوٹا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک منادی کو حکم دیا گیا کہ جا کر اعلان کر دو کہ شراب حرام ہو گئی ہے۔ ابو طلحہ نے مجھے کہا جاؤ باہر جا کر سنو۔ میں باہر نکلا تو دیکھا ایک منادی اعلان کر رہا ہے، سن لو شراب حرام ہو گئی ہے۔ اتنے میں ایک آدمی آیا اور اس نے پوچھا کیا تمہیں کوئی خبر پہنچی ہے؟ وہ کہنے لگا کیسی خبر؟ اس نے کہا شراب حرام ہو گئی ہے۔ ابو طلحہ نے مجھے کہا باہر جا کر مٹکا توڑ دو اور شراب بہا دو۔ میں باہر نکلا اور سل کے ایک بٹے کو اٹھا کر مٹکے کے پیندے پر مارا، مٹکا ٹوٹ گیا اور شراب پوری بہہ گئی۔ اس دن مدینے کی گلی کوچوں میں شراب بہہ رہی تھی۔
اس شخص نے یہ خبر سننے کے بعد لوگوں نے نہ اس کی تصدیق کی اور نہ ہی پھر کبھی شراب پی. دیکھیے ان کے کیسے تقوی تھے، کیسی ان کی فرما برداری دیکھیے کیسی تھی. اب اگر ہمارے پاس اگر کوئی چیز لے کر آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے، کون سی حدیث ہے، قرآن میں تو نہیں ہے، یہ تو ہم نے نہیں پڑھا، آپ نے کہاں سے سنا. یہ دیکھیے کہ کوئی ایک منادی نے اعلان کر دیا کہ شراب حرام ہو گئی، بس انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اچھا کون کہا، کس نے کہا، کب کہا، ہمیں تو نہیں پتا، ہم خود جا کے پوچھیں گے. بلکہ یہ فرما برداری ہوتی ہے کہ فوراً ہی انہوں نے کیا کیا کہ فوراً ہی انہوں نے سارے کے سارے جو شراب کے مٹکے تھے جس میں شراب رکھی جاتی تھی وہ فوراً توڑ دیا. کیسے ان کے تقوی تھے، کیسے ان کا فرما برداری تھی، نبی کی فرما برداری. اور آج ہماری فرما برداری دیکھیے کہ کہتے ہیں. اور سیدنا عبداللہ بن بریدہ جو ہے اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص انگور اترنے کے زمانے میں انگور اسٹاک کر کے رکھے اور اسے شراب بنانے والوں کے ہاتھ فرخ کرے، اس نے بھی آگ میں جانے کی کوشش کی. یعنی کہ شراب صرف یہ نہیں ہے کہ پینے والا گناہ گار ہے، بلکہ شراب کے جو اس کو مطلب اس کو اگر کوئی شراب کے بڑے بڑے اگر کوئی ڈرمز ہے یا کوئی چیز ادھر سے ادھر ٹرانسفر ہو رہی ہے تو کوئی اس میں گاڑی میں رکھ رہا ہے وہ بھی گناہ گار ہے. وہ گاڑی چلا کر جو لے کر جا رہا ہے جس میں شراب رکھی ہوئی ہے، جو ٹرکس ہے، وہ بھی گناہ گار ہو رہا ہے. جو اگر کوئی ایسی ہوٹلز میں کام کر رہا ہے جہاں پہ شراب سرو کی جا رہی ہے تو وہ بھی گناہ گار ہے. اب یہ نہیں ہے کہ میں تو نہیں پی رہا ہوں تو مجھے کیا اس سے لینا دینا، نہیں، بلکہ ہر وہ انسان جو اس میں شامل ہوگا وہ سارے کے سارے پھر اس میں گناہ گار ہو جائیں گے. اب کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ کیا شراب بطور دوا استعمال ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا شراب تو خود بیماری ہے، یہ شفا کیا دے گی؟ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، سیدنا عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ نے فرمایا ہر نشہ آور چیز حرام ہے. آپ نے فرمایا جس چیز کی کثیر مقدار حرام ہو اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہی ہوتی ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو اگزامپل دیا تھا کہ کیسے کہ اگر کوئی کہے کہ ایک گلاس میں آدھا جوس ہے اور صرف 2% زہر ہے تو کیا ہم پیئیں گے؟ ہم نہیں پیئیں گے. تو یہی ہم کو اگر پتہ چل جائے کہ اس میں 1% بھی زہر ہے تو ہم نہیں پیئیں گے. تو یہ ساری چیزیں اگر حرام ہے، تھوڑی بھی ہے تو حرام ہے، زیادہ بھی ہے تو حرام ہے. تو یہاں پر بھی اس طریقے سے یہ ساری چیزوں کے بارے میں بتایا گیا کہ شراب ہر چیز میں حرام ہے. اور شراب کا جو لینے والا، دینے والا، جو کمانے والا، اس کے ساتھ جو لوگ شامل ہوں گے وہ سارے کے سارے پھر اس میں لسٹ میں آئیں گے کہ وہ ساری چیزوں ان لوگوں کو سب کو پھر ساروں کو گناہ ملے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا بتا دیا کہ یہ ساری چیزیں کیا ہے، عمل شیطان کے عمل ہے. پھر دوسری کیا ہے چیز، خمر کے بعد میسر مطلب جوے کے ذریعے. اب جوے کے کیا کیا ذریعے ہیں، مطلب یہ کہ مال دولت آسانی سے ہاتھ آ جانا، مفت میں آسانی سے. لوگ کیا سوچتے ہیں راتوں رات کیسے امیر بن جائیں ہم. تو یہ ساری چیزیں کیا اب ایسی ہی جو جوا ہے اور اس میں بھی دیکھیے کہ لوگ کیا کرتے ہیں 100 لگاتے ہیں 1000 جیت کر چلے جاتے ہیں. تو جواری کو کسی بھی معاشرے میں دیکھیے کہ آپ ان کو کوئی عزت دار نہیں سمجھتا، کہ کوئی ان کو عزت نہیں دیتا کیونکہ حرام طریقے سے پیسہ کما رہا ہے نا. اب آج کل دیکھیے کہ موجودہ دور میں جوئے کی کئی اقسام نکل کے آ چکی ہیں جن کو کوئی قباحت نہیں سمجھی جاتی، کوئی برائی نہیں سمجھی جاتی ان کو کہ یہ اگر چلو ٹھیک ہے. پہلے کے زمانے میں جوا کھیلنے والے کو بہت برا سمجھا جاتا تھا، لیکن آج کل ایسی نئی چیزیں نکلی ہیں جیسے کہ لاٹری ہے اور ریفل ہے، ٹکٹ ہے، انعامی بانڈز ہیں، ریس کورس ہے، بیمہ کی شکلیں ہیں، چوسر ہے، شطرنج ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہے، جوئے کی ہی قسمیں ہیں. تو یہ آج کل ایسی چیزیں نکل گئی جس کو انسان برا نہیں سمجھتا. اب یہ دیکھیے کہ لاٹری کا ٹکٹ ہے، اب اس میں کیا ہے کہ 10 لوگ لاٹری کا ٹکٹ خریدتے ہیں، اب اس میں ایک انسان کو لاٹری اٹھتی ہے، باقی 9 کا تو نقصان ہو گیا نا. تو یہ تو گناہ کا کام ہے کہ 9 کو نقصان کروا کر ایک کو فائدہ مل رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ کسی کا نقصان نہ ہو، اس لیے یہ ساری چیزوں کو حرام کہا گیا ہے. کہ جوئے کی بہت ساری قسمیں آج کل جو ہو گئی ہیں تو اس میں انسان نہیں سمجھتا کہ یہ چلو اس میں کوئی برائی ہے. تو اس میں انسان سوچتا ہے چلو لاٹری کا ٹکٹ. آپ لوگ دیکھیے کہ کسی کو اتنا زیادہ شوق ہوتا ہے لاٹری کے ٹکٹ خریدنے کا، بانڈز خریدنے کا، یہ ایسی چیزیں جو ہے. تو اس میں پیسہ یہاں پر پیسہ لگاؤ، وہاں پر پیسہ لگاؤ، چلو اتنے سے اتنا ہو رہا ہے، آج 100 ہے تو کل 1000 ہو جائے گا، پرسوں 2000 ہو جائے گا. تو بس انسان بیٹھا ہے، انسان سوچتا ہے کہ چلو بیٹھے بیٹھے میں اس طریقے سے پیسے کما لوں، اسی طریقے سے میں راتوں رات امیر بن جاؤں. تو یہ انسان کو بنا محنت کے
پیسہ کمانے کی جب لت لگ جاتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ جوئے کی نئی نئی قسموں کو تو ڈھونڈتا ہے کہ کیسے ہی کا آج کل تو اتنی نئی نئی چیزیں ہیں کہ انسان سوچ ہی نہیں سکتا کہ یہ بھی جوئے کی قسم ہے. تو یہ ہم کو بھی سوچنا چاہیے، اس کے بارے میں ہمیں ریسرچ کرنا چاہیے کہ کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو جوئے کے مطلب دوسری شکل ہے اور ہم کو پتہ ہی نہیں چل رہا. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ انما عمل الشیطان، یہ ساری کی ساری چیزیں شیطان کے عمل ہے. پھر تیسرا کیا ہے لسٹ میں؟ پہلا تو آیا خمر، پھر دوسرا آیا میسر، اور پھر تیسرا آیا اور جوئے، اور یہ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ انصاب. تیسرے ہے انصاب. انصاب کیا ہے؟ بت اور آستانے، ایسے مقامات جنہیں کسی موجود یا غیر موجود بت یا کسی دوسرے شرکیہ عقیدے کی بنا پر وہاں پر درجہ حاصل ہو گیا لوگوں کو. مطلب لوگ وہاں جا رہے ہیں، اپنی نظریں چڑھا رہے ہیں، کوئی ایسی درگاہیں ہیں، کوئی ایسے بت. پہلے کے زمانے میں کیا کرتے تھے لوگ؟ اپنے بت انہوں نے نصب کیے ہوئے تھے، کہ انہوں نے صفا مکہ میں بھی اپنے بت نصب کیے تھے نا، وہاں جاتے تھے وہ لوگ، وہاں پر ان کے پوجا ہوتی تھی. تو اسی طریقے سے اب آج کل کے زمانے میں دیکھیے کہ کہیں پر کچھ ایسی آستانے ہیں، جیسے درگاہ بنی ہوئی ہے، وہاں جا کر نظر نیاز چڑھاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ کوئی بت ہے، کسی پیر ہے، فقیر ہے، اب کہ نہیں یہاں پہ ان کی مزار ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ اس کو ایک آستانہ بنا لیا، اور وہاں جا کر نظر نیاز چڑھا رہے ہیں، وہاں پر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں کائے میں آئیں گی؟ کہ انصاب میں آئیں گی. یہ ساری چیزیں، انصاب کا کیا مطلب ہے؟ نسب. نسب سے انصاب ہے. نسب کرنا مطلب کوئی چیز گاڑی ہوئی، یعنی کہ کوئی گاڑی ہونے سے مراد کیا ہے؟ کہ وہاں پر کوئی چیز کا ایسا ہو گیا کہ اب یہاں پر یہ چیز ہے تو اس لیے یہاں پر ہم عبادت کے لیے آئیں گے. تو یہ ساری چیزیں، لہٰذا بت گری، بت پرستی، بت فروشی، سب چیزوں کو شریعت نے حرام قرار دیا. اس کے علاوہ مجسمے ہیں، شاندار اشیاء کی تصویر کشی بھی حرام قرار دی گئی، بالخصوص ایسے انسانوں کو جنہیں دینی اور دنیاوی لحاظ سے معاشرے میں کوئی ممتاز مقام حاصل ہو چکا ہو یا رہ چکا ہو. تو یہ ساری چیزیں، پھر انسان کو بچنا چاہیے ایسی چیزوں سے کہ یہ ساری چیزیں انسان کو گناہ کی طرف لے کر جاتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں عملی شیطان ہیں. کہ یہ بھی ایک بھی لسٹ میں آ گیا کہ بت ہے جو، اب بت میں سے یہی مراد نہیں ہے کہ انسان، اب ہندو جو ہے، ہندوز جو نان مسلم جو ہے وہ بتوں کی طرف جاتے ہیں، لیکن ہمارے مسلمان درگاہوں کی طرف جاتے ہیں، وہاں جا کر اپنی نظریں چڑھاتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، نیازیں کرتے ہیں، منتیں مانگ مانگ کے آتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ آستانے ہیں. کہ ایسی جگہوں پر جانا کہ یہ بھی شیطان کے عمل کے کام ہے. دیکھیے کہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ نہیں، ہم فلاں جگہ جا کے ہم نے نیاز دی تھی، ہم نے وہاں پر منت مانی تھی، تو دیکھو ہمارا آتے ہی کام پورا ہو گیا، دیکھو ہمیں اللہ نے اولاد عطا کر دی، دیکھو ہمارے بزنس میں فائدہ ہو گیا. ایسے شیطان کیا کرتا ہے؟ ان کے عقیدوں کو مضبوط کر دیتا ہے، حالانکہ وہ چیز ہونے ہی والی تھی ان کے پاس، لیکن اب ان کا عقیدہ کہاں چلا گیا؟ اس پر چلا گیا کہ ہم وہاں گئے تھے اس لیے ہمارا یہ کام ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں شیطان کے عمل ہے. شیطان انسان کے لیے ہمیشہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہٹائے اس کو اور گناہوں کی طرف اس کو پھنسا دے، تاکہ وہ اللہ سے ہٹ جائے اور اس کا عقیدہ کہاں پر پکا ہو جائے؟ کہ جو آستانے ہیں، جو بزرگان دین ہیں، ان کے اوپر اس کا وہ پکا ہو جائے اس کا. والازلام، اور فال نکالنے کے تیر. اب یہاں پر اب یہ لوگ کیا کرتے تھے فال نکالنے کے لیے؟ کہ تیر، ان کے پہلے کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ یہ تیر نکالتے تھے، تیروں سے فال نکالتے تھے کہ چلو یہ تیر ہے، وہ اس پر نام لکھتے تھے، اور ان کے مطلب اس طریقے سے کیا کہتے ہیں، تیروں پہ کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ نمبر لکھ دیتے تھے. یا پھر اب یہ تیر ان کے نام سے نکلے گا تو پھر اس پہ کیا جو رہے گا وہ، جیسے کہ اب اگر ایک اونٹ ہے، اس میں انہوں نے گائے کے حصے کر لیے، تو اس پہ تیروں پہ لکھ دیتے تھے 2 3 4 5. اب وہ تیر سارے کے سارے رکھ دیتے تھے، ایک آدمی کے نام سے ایک تیر اٹھاتے تھے، تو وہ تیر پہ جتنا لکھا اس کو اتنا ہی حصہ ملے گا. اسی طریقے سے یہ ازلام جو ہے یہ بھی تیر نکالنے کی چیزیں. تو یہاں پر بھی بتایا گیا کہ یہ ساری چیزیں کیسی ہیں کہ یہ ساری چیزیں انسان کو ہٹاتی ہیں اللہ تعالیٰ کے طریقوں سے. اور یہ ابھی اس کو ازلام میں ہم کیا کیا چیزوں کو شامل کر سکتے ہیں؟ اب یہ تو پہلے کے زمانے میں تیر ہوتے تھے کہ یہ جس سے وہ اپنے فال نکالتے تھے، لیکن آج کے زمانے میں دیکھیں فال نکالنے کی کیا کیا چیزیں. طوطا لے کر کوئی آدمی بیٹھا ہے، وہ
انسان کو بتا رہا ہے، اس کا مستقبل کا حال بتا رہا ہے کہ تمہارے مستقبل میں یہ ہوگا وہ ہوگا، تمہیں اتنا دولت ملے گی، تمہیں اچھا شوہر ملے گا، تمہارے لیے یہ پریشانی آئیں گی، اور انسان کیا کرتا ہے؟ اس پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتا ہے۔ پھر یہ کبھی کبھی انسان کسی کو ہاتھ بتاتے ہیں کہ وہ دیکھیے کہ ہاتھ بتا کے وہ لکیروں کو پڑھ کے بتاتے ہیں کہ نہیں آپ کو یہ ملے گا، آپ کو وہ ملے گا، آپ کو اتنی اولاد ہوگی، آپ کو یہ ساری چیزیں ملے گی۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ شیطان کے عمل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے فَاجْتَنِبُوهُ، تو تم اس سے بچو، بچتے رہو، اور کیوں بچتے رہو؟ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو بہت سارے لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ اپنے مستقبل کا حال پتہ کریں، اور کیا کر لیں گے ہم اب پتہ کر کے؟ یہ بتائیے کہ اگر کسی نے یہ بول دیا کسی کو کہ تم 1 مہینے میں مرنے والے ہو، اب وہ بیچارہ ڈپریشن میں چلا گیا، بھلے ہی مرنے والا نہیں ہوگا وہ، لیکن 1 مہینے میں اتنا زیادہ اس کے دل پر اثر ہوگا کہ وہ ٹینشن لے کے ہی مر جائے گا۔ اب وہ کہے گا کہ نہیں 10 سال کے بعد آپ کو بہت دولت ملے گی، اب 10 سال تک تو وہ بھول بھال گیا کہ وہ دولت نہیں ملی وہ بات کی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اس کے حق میں لکھ کر رکھا ہے، آج کل تو وہ نیوز پیپرز میں بھی کیا رہتے ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں کہ اب سٹارز دیکھتے ہیں کہ یہ ان کا یہ ہے، ان کا یہ ہے، آج کا دن کیسے گزرے گا، کل کا دن کیسے گزرے گا۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ حرام ہیں۔ یہ ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بچنے کے لیے کہا، اسپیشلی نوجوان نسلوں کو اس سے الرٹ کرتے رہیں۔ اب ہم اس ایج میں تو ہم بہت کم لوگ ہیں جو اس ایج میں یہ ساری چیزوں کی طرف جاتے ہیں، لیکن نوجوان نسلیں جو ہے نا، تو یہ ساری چیزیں کی طرف تو بہت دوڑ کے جاتی ہیں۔ تو اس لیے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے بچوں کو بھی ساتھ ساتھ ہم یہ ساری چیزوں سے الرٹ کرتے رہیں، ان کو ہم بتائیں کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں، اور یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ عمل شیطان۔ یہ ساری چیزیں گندی ہے۔ رجس کا مطلب کیا ہے؟ ناپاکی، گندگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کے بارے میں کیا کہہ دیا؟ رجس۔ رجس کا مطلب ناپاکی، ایسی گندی چیز جس سے کراہیت ہو۔ ایک تو یہ ہو کہ دیکھنے کے بعد کسی کو کراہیت ہوتی، لیکن یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اس کو کرنے سے کراہیت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ یہ ساری چیزیں ناپاک ہیں، تو اس سے بچتے رہو، اور عمل شیطان ہے یہ ساری چیزیں۔ تو فَاجْتَنِبُوهُ، تو لہٰذا تم اس سے بچو۔ کیوں بچو؟ کیوں بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ کیوں ہمارے لیے اتنے ڈونٹس اینڈ ڈوز ہیں؟ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ فلاح پانا، فلاح کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے دور ہو جانا، جنت مل جانا، آگ سے بچ جانا، یہی فلاح ہے۔ فلاح یہ نہیں، کامیابی یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس ہمارے بچے پڑھ لکھ گئے، ہمارا گھر بن گیا، ہم سیٹل ہیں، ہم سکون سے ہیں، بلکہ اچھی سچی فلاح کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو انسان کامیاب ہو گیا، جو آگ سے بچا لیا گیا، فقط فاز، تو وہ ان کے لیے کامیابی ہے جو آگ سے بچا لیا گیا اور جو جنت میں داخل کر دیا گیا۔ تو اس کے لیے یہ ساری چیزیں کیوں بتائی جا رہی ہیں، ہم کو کیوں سکھایا جا رہا ہے، اتنی محنت کیوں کرائی جا رہی ہے، کیوں اتنے ڈونٹس اینڈ ڈوز، کیوں اتنے احکامات ہمیں دیے جا رہے ہیں، تاکہ ہم کیا کریں؟ پھر ہم اس سے بچ جائیں، اور اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا کر دے۔ فقط فاز، یہ اس کے لیے تو یہاں پر یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے تاکہ ہم بھی فلاح پا جائیں، مومن جو ہے وہ بھی فلاح پا جائیں۔ انما یرید الشیطان، یقیناً شیطان چاہتا ہے یہ کہ ڈال دے، ایوقیا، یہ کہ ڈال دے، بینکم، تمہارے درمیان، عداوت دشمنی، والبغضاء، اور بغض، فی القمری، شراب کے ذریعے سے، والمیسری، اور جوئے کے ذریعے سے، یسدکم، اور وہ تمہیں روک دے، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، وعن الصلاۃ، اور نماز سے، فہل انتم منتہون، تو کیا تم باز آتے ہو ان شیطانی کاموں سے؟ کہ تم باز آتے ہو؟ اور کیوں اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کیوں، کیونکہ شیطان کیا چاہتا ہے؟ کہ تمہارے دلوں میں عداوت اور بغض ڈال دے۔ اب عداوت اور شیطان دشمنی کیسے آ سکتی ہے؟ شراب سے اور جوئے سے۔ اب یہ دیکھیں کہ شراب کی حالت میں ایک شخص نے دوسرے شخص کو مارا، پیٹا، اب جب اس کو ہوش آیا، جب مار کھانے والے کو ہوش آیا، تو اس کو پتا چلے گا کہ یہ فلاں نے مجھے مارا تھا اتنا، تو مطلب یہ کہ تو یہ تو میرا دشمن ہے، اب ان کی دشمنی بن گئی، تو اس طریقے سے ان کے درمیان کیا ہوگی؟ پھر دشمنی ہو گئی۔ تو باہمی عداوت کیسے بن سکتی ہے؟ یہ سیدنا علی فرماتے ہیں کہ بدر کے دن ہمیں جو غنیمت کا مال ملا، اس میں سے مجھے ایک جوان اونٹنی ملی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حصہ تھا، اور ایک جوان اونٹنی آپ نے مجھے عنایت فرمائی۔ میں ان دونوں اونٹنیوں کو ایک انصاری آدمی کے دروازے پر باندھا کرتا تھا، میرا کام یہ تھا کہ ان دونوں اونٹنیوں پر گھاس لاد کر لاؤں اور اس کو بیچوں۔ میرے ساتھ اس کام میں بنو قینقاع کا ایک
सुनाया भी था। मेरा सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी, उनसे निकाह होने वाला था और मैं चाहता था कि इस आमदनी से वलीमा करूँ। एक दिन सैयदना हमज़ा अब्दुल मुत्तलिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जो थे, इस घर में बैठे शराब पी रहे थे और एक गाना गाने वाली गाना गा रही थी। तो इसने एक मिसरा गाया, तो उसका ये था कि उठो हमज़ा और जवान ऊँटनियाँ, ये मतलब कुछ ऐसा मिसरा था। सुनते ही सैयदना हमज़ा ने क्या किया, तलवार लेकर इन ऊँटनियों की तरफ लपके और इसकी कुहान काट डाले और पेट फाड़ डाला, कि इनके कलेजे निकाल दिए। सैयदना अली कहते हैं कि मैंने जब ये मंजर देखा तो सख्त घबरा गया और इस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आपको सारा किस्सा सुनाया। आपके पास इस वक्त ज़ैद बिन हारिसा बैठे थे। चुनाचे हम तीनों रवाना हुए और सैयदना हमजा के पास आए और आपने सैयदना हमजा से नाराज हुए आप, मगर हमजा ने जो नशे में धुत थे आंख उठाई और कहा, तुम हो को क्या, तुम लोग क्या मेरे बाप दादा के गुलाम ही तो हो। ये सूरत हाल देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिछले पांव वापस लौट गए। इस वक्त तक शराब हराम नहीं थी। यानी कि जब इंसान शराब के नशे में होता है तो उसको ये नहीं पता चलता कि वो कर क्या रहा है, वो कत्ल कर रहा है या किसी की बेइज्जती कर रहा है, या इसी तरीके से क्या किसकी बेइज्जती हो रही है, कि इंसान शराब के नशे में इतना धुत होता है कि वो क्या बात कर रहा है उतना भी उसको अंदाजा नहीं होता। इसके पहले भी मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी कि एक बहुत नेक और पारसा शख्स था, तो उसको जाकर किसी ने कहा कि शायद एक औरत ने उससे उसको ज़िना की तरफ बुलाया, या फिर तो उसने उसको इनकार कर दिया। तो उसने जब ये किया कि उसने क्या किया, उसको शराब पिला दिया। अब उसको किसी तरीके से शराब पिला दिया गया, शराब पिलाई तो उसने क्या किया कि एक तो शराब पी ली, पहले ये गुनाह हो गया। फिर दूसरे क्या किया, उसने शराब के नशे में उससे ज़िना भी कर लिया। अब उसको छुपाने के लिए उसको उसने कत्ल भी कर दिया। यानी कि शराब के नशे में इंसान ने 3-3 गुनाह कर लिए। उसको पता ही नहीं, उसकी अकल ढाँक दी गई ना, अकल पर उसके पर्दा पड़ गया। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई जा रही है कि शराब जो है बाहमी अदावत का भी ज़रिया बन सकती है, कि इसमें कैसे शराब और जुए के ज़रिए तुम्हारे दरमियान दुश्मनी और बुग़्ज़ भी डाल सकता है शैतान, और तुम्हें अल्लाह के ज़िक्र से, नमाज़ से रोक देगा। तो ये देखिए कि इंसान को कहाँ पता चलेगा, नमाज़ में वो क्या पढ़ रहे हैं। इससे पहले भी आया था ना कि नमाज़ में वो लोग कुछ और का कुछ पढ़ रहे थे, उसके मीनिंग कुछ और बन रहे थे। तो ये इसलिए उनको मना कर दिया गया कि नमाज़ के करीब ना मत जाओ, ला तक़रबुस सलात, कि तुम नशे की हालत में, इंसान को नहीं पता चलता कि नशे में इंसान क्या बोल रहा है, किसको बोल रहा है। कभी देखिए कि आजकल अगर देखा जाए तो नशे की वजह से, शराब के नशे की वजह से इतने ज़्यादा घर बर्बाद हो रहे हैं, घर में मार-पीट हो रही है, बीवियों को मारा-पीटा जा रहा है, बच्चों को मारा-पीटा जा रहा है, तलाक़ें हो रही हैं। क्या वजह है इसकी? सिर्फ़ शराब। तो यानी कि इंसान शराब के नशे में धुत जब होता है, उसको ये नहीं पता चलता कि वो क्या रॉन्ग कर रहा है, क्या राइट कर रहा है। तो उसको इस बात का एहसास नहीं होता कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या गलत है, क्या सही है, कौन मेरे अपने, कौन मेरे गैर हैं। इसमें फिर क्या होता है, लड़ाई, झगड़े, दुश्मनियाँ, बुग़्ज़, ये सारी चीज़ें फिर जन्म लेती हैं, और शैतान तो यही चाहता है। शैतान का तो इरादा यही है कि इंसान को किसी तरीके से इस्लाम से हटा दे, नेकी से हटा दे, अल्लाह के ज़िक्र से हटा दे, नमाज़ से रोक दे। शैतान तो यही चाहता है ना। अब इंसान अगर नशे में धुत हो तो उसे क्या पता चलेगा कि नमाज का वक्त आया या गया, या अजान हो रही है, या मुझे मस्जिद जाना है। ये सारी चीजें तो उसको नहीं पता चलेगी। तो इंसान फिर नमाज के से भी रुक गया, जिक्र से भी रुक गया, अल्लाह के जिक्र की उसको याद भी नहीं आएगी कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, इसका एहसास ही नहीं होगा उसको। तो अल्लाह ताला देखिए वहां पर अल्लाह ताला कितना अच्छा सवाल फरमा रहे हैं, क्या तुम बाज आते हो, फहल अंतुम मुंतहून, क्या तुम बाज आते हो। यानी कि इतनी सारी चीजें तुम्हें बता दी गई, अब भी तुम बाज नहीं आते। यानी कि सवाल कितना अच्छा है कि इतना सारा कुछ बता दिया गया तुमको, क्या तुम अब बाज आते हो। तो यहाँ पर देखिए कि एक एक जगह ये भी आ रहा था, एक सहाबी का जिक्र आता है कि उन्होंने क्या किया कि उनके बड़ी उनकी बिजनेस था, उनका शराब का बिजनेस था। तो उन्होंने बड़ा कहीं दूसरे मुल्क से उन्होंने शराब लेकर आए, और जाहिर है अब उसमें उन्होंने काफी उन्होंने पैसा लगाया होगा, और जैसे ही वो लेकर आए तो शराब यहाँ पर हराम हो गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका कहा, उनको पता चला कि शराब तो हराम हो गई। तो अब उन्होंने कहा कि अब मैं इसका क्या करूँ? मैंने तो इसमें बहुत सारे पैसे लगा दिए। तो अब उन्होंने कहा कि क्या मैं इसको किसी दूसरों को बेच दूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, ये भी गुनाह है, इसका पैसा भी कमाना गुनाह है। तो फिर उन्होंने कहा क्या मैं किसी को तोहफ़े में दे दूँ? तो उन्होंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, वो भी तो गुनाह है, जिसको भी जो भी पिएगा तो फिर उसका गुनाह तुम्हारे सर चढ़ेगा। तो देखिए कि उन्होंने इतना सारा जो
दूसरे मुल्क से वो सारा कुछ पैसा लगा कर लेकर आए थे, उन्होंने सारा का सारा फिर गलियों में बहा दिया। तो ऐसे उन लोगों के होती थी, तकवा ऐसा था उनका, उनका फर्माबरदारी ऐसी थी कि वो सब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बोलने पर फ़ौरन वो मान जाते थे। तो यहाँ पर भी इनके बारे में आता है कि देखिए कि ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला बता रहे हैं कि शराब और जुए से ये सारी चीज़ें कैसी हैं कि इंसान के इनका अल्लाह के ज़िक्र से और नमाज़ से रोक देती है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, फ़हल अंतुम मुंतहून, क्या तुम बाज़ आते हो? वातिउल्लाह वातिर रसूल, और अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो और इन चीज़ों से बचो। वहज़रू फ़इन तवल्लैतुम फ़अलमू अन्नमा, फिर अगर तुमने हुक्म ना माना, वातिउल्लाह वातिउर रसूल, सबसे पहले कि अगर अल्लाह का इताअत करेंगे, अल्लाह के रसूल की इताअत करेंगे, तो इंशाअल्लाह ये सारी चीज़ों से खुद ब खुद बच जाएँगे। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं फ़हज़रू, तो तुम डरो, तुम बच जाओ। फ़इन तवल्लैतुम, फिर अगर तुम फिर जाओ, फ़अलमू, तो जान लो, अन्नमा अला रसूलिना, बेशक हमारे रसूल पर तो सिर्फ बलागुल मुबीन, सिर्फ पहुँचा देना है खोल-खोल कर। यानी कि इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। तुम तक सारी चीज़ें पहुँच गई हैं, अब तुम इससे बच जाओ। ये सारी चीज़ें तुमको बता दी गई हैं, कौन-कौन सी चीज़ें तुम्हारे लिए खराब हैं, कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, कौन से डोंट्स हैं, कौन से डूज़ हैं, क्या तुमको करना है, क्या तुमको बचना है, ये सारी चीज़ें बता दी गई। कुरान ने देखिए कि हर चीज़ हमको खोल-खोल कर बता दी गई। तो ये सारी चीज़ें बताने के बाद फिर भाई अगर तुम नहीं बच रहे, तो फिर तो अल्लाह के रसूल पर तो सिर्फ पहुँचा देना है। आपको ये ना कहे कि नहीं हमें नहीं पता था। अच्छा हमको नहीं पता था कि ये गलत है, ये लेना गलत है। ये सारी चीज़ें हमको बता दी गई हैं और हर सारी चीज़ों के बारे में हमको बता दिया गया है कि ये क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें लिस्ट इसकी बता दी गई है और अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि फिर अब तुम हमारे रसूल के ऊपर तो सिर्फ पहुँचा देना है खोलकर। देखिए कि कुरान में हर आयत, हर चीज़ एक्सप्लेन कर दी गई है खोल-खोल कर, और बाकी चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहादीस के ज़रिए हमें बता दी। अपनी उनकी ज़िंदगी के जो हालात थे उससे हमें पता चल गए कि क्या-क्या वो करते थे, क्या-क्या नहीं करते थे। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं फ़हज़रूहु, तो तुम डरो, तुम बच जाओ इससे। फ़इन तवल्लौ, फिर तुम जान लो, फिर अगर तुम फिर जाओ तो जान लो कि हमारे रसूल पर सिर्फ पहुँचा देना है। यानी कि नबी ने तो हम तक पहुँचा दिया। अब बाद में हमारा काम है कि हम उसे माने या ना माने। आयत नंबर 92 तक रखते हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।